खुदावंद यीशु के कादर और जलाली नाम में आप सबों की सलामती चाहता हूँ। अजीज़ों, आज हम बात करेंगे अपनी कमज़ोरियों के बारे में कि बाइबल हमें अपनी कमज़ोरियों के बारे में क्या बताती है। आए मेरे साथ खोले बाइबल मुकद्दस इफिसस के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका 6 बाब और उसकी 10वीं आयत से लेकर हम स्टार्ट करेंगे। और लिखा है, गर्ज खुदावन में और उसकी कुदरत के ज़ोर में मजबूत बनो, खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम अबलीस के मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सको, क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मकामों में हैं। इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस और जलाली कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। अजीजों, आज जब हम बात करते हैं इंसान की कमजोरियों की, और पौलुस रसूल हमें जो है वो आज सब हमें इस बात को सिखाना चाहते हैं कि हमें खुदावंद के जो हथियार हैं वो उनको पहनना जो है वो क्यों ज़रूरी है। जो खुदावंद के हथियार हैं उनसे हमें लेस होना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जो शैतान है वो हमारा जो मुखालिफ है, बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि वो हमारे बारे में हर वक्त मंसूबे बांधता रहता है, वो प्लानिंग करता रहता है। हम इस बात को बेशक भूल जाएं, हम इस बात को भूल भी जाते हैं, लेकिन हमेशा ये याद रखें कि जो शैतान है, जो हमारा दुश्मन है, वो इस बात की हमेशा प्लानिंग करता रहता है, वो मंसूबा साजी करता है कि कब ये लोग कमज़ोर हों, कब ये लोग कमज़ोरी के अंदर आएं और वो उनके ऊपर अटैक करें। और जब इंसान कमजोरी की हालत में होता है या जब इंसान कमजोरी महसूस करता है तो उसी वक्त जो है वो शैतान उसके ऊपर हमला करता है, और शैतान जो है हमला आवर होकर उसके ऊपर ऐसी ज़रब लगाता है कि वो जो है वो खुदा से दूर हो जाता है। और लिहाजा शैतान का जो मंसूबा है या शैतान का जो हमला है वो कारगर साबित होता है। लिहाजा पौलुस रसूल ने इस ज़रूरत को महसूस किया और पाक रूह ने उससे ये लिखवाया कि हमें जो है वो गालिब आने के लिए इन हथियारों को लेना क्यों ज़रूरी है। हमें गालिब आने के लिए इन हथियारों को बांधना, अपने साथ रखना, इनसे लेस होना बहुत ज़रूरी है। जब हम देखते हैं कि दो पहलवान जब कुश्ती करते हैं तो उनमें से एक लाजमी बात है कि एक ना एक जो है वो हारता है, लेकिन जब वो हारता है तो उसके बाद जो है जो उसके कोचेस होते हैं, जो उसकी ट्रेनिंग देने वाले होते हैं, वो उसकी कमजोरियों को देखते हैं कि कौन सी खामियां थी, कहां पर गलतियां हुई कि जिसकी वजह से इस हमारे जो पहलवान है, हमारा जो रेसलर है, उसको शिकस्त हुई है। और वो कोशिश करते हैं कि आइंदा जब वो कुश्ती के लिए जाए या आइंदा जब वो मैदान में उतरे तो वो उस खामी के ऊपर गालिब आए, और वो जो खामी के ऊपर गालिब आता है तो दोबारा वो कोशिश करता है कि वो ऐसी गलती ना हो और वो अपने हरीफ को, मतलब कि वो अपने दूसरे शख्स को जिसके साथ वो कुश्ती करता है, उसकी कोशिश होती है कि वो उसके ऊपर गालिब आए। लिहाजा जरूरी है कि हम अपनी कमजोरियों के ऊपर गालिब आएं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक भी यही है कि हमें अपनी कमजोरियों के ऊपर गलबा हासिल करना है, हमने अपनी कमजोरियों के ऊपर गालिब आना है, क्योंकि बाइबल हर जगह पे बार बार बताती है कि गालिब आओ, गालिब आओ। मुकाशफा की किताब में बार बार कलीसियों के साथ ये वादा किया है कि अगर तुम गालिब आओ, अगर तुम गालिब आओ, तो बड़े वादे किए गए हैं। खुदावंद यीशु ने लोगों के साथ बड़े वादे किए हैं कि अगर तू गालिब आए तो मैं तेरे साथ ये बरकत दूंगा, मैं तुझे अपने साथ तख्त पर बैठाऊंगा, मैं तेरे साथ जो है ये नेकी करूंगा। मेरे अजीजों, आज जब हम इस बात को सीखते हैं कि कमजोरियों पर गालिब आना, तो ये बहुत जरूरी है। एक कामयाब जिंदगी गुजारने के लिए कमजोरियों के ऊपर गालिब बना बहुत जरूरी है। अब ये जिंदगी जो है वो आपकी खानदानी जिंदगी हो सकती है, ये जिंदगी आपकी रूहानी जिंदगी हो सकती है। अगर आप खादम हैं तो ये आपका चर्च की मिनिस्ट्री हो सकती है, आपकी खिदमत हो सकती है। अगर आप खादम नहीं है, वैसे ईमानदार हैं, तो आपको अपनी ईमानदार जिंदगी को कायम रखने के लिए बहुत जरूरी है कि आप जो है अपनी इन कमजोरियों के ऊपर गालिब आए, ताकि शैतान जो है वो आपके घराने को, शैतान जो है वो आपकी फैमिली में आकर कभी काम ना करने पाए। बहुत जरूरी है कि हमें इन हथियारों को बांधें, हम खुदावंद के सब हथियारों को ले लें, ताकि जब बुरे दिन आए, जब शैतान हमारे ऊपर हमला करे, जब शैतान के मुकाबला में हम जाएं, तो हम लिखा है उसका मुकाबला करके सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सकें। बहुत जरूरी है,
بہت ضروری ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنی کمزوریوں کے اوپر غالب آئیں. ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں جہاں بھی کمزوریوں کا جو پہلو ہے وہ نمایاں ہوا، فوری طور پر شیطان نے اٹیک کیا وہاں پر. سب سے پہلے اب ہم نے اس بات کو نیگیٹو نہیں لینا، ہم نے اس بات کو سیکھنے کی روح سے پازیٹیو لینا ہے. لکھا ہے، اب اگر ہم متی کی انجیل میں جائیں تو متی کی انجیل میں ایک بڑی جو ہے وہ اچھی اور سبق آموز بات لکھی ہے. وہاں پر لکھا ہے، میں آپ کے سامنے اس کو پڑھنا چاہتا ہوں. متی کی انجیل اس کا 4 باب ہے. لکھا ہے دوسری آیت، اور 40 دن اور 40 رات فاقہ کر کے آخر کو اسے بھوک لگی. اب یہاں پر یسوع مسیح کی بات ہو رہی ہے کہ جب وہ جنگل میں ہے تو 40 دن اور 40 رات یسوع مسیح نے جب فاقہ کیا اور آخر اس کو جو ہے وہ بھوک لگتی ہے. اور اب دیکھیں جو بھوک ہے وہ وہاں پر یسوع مسیح کو لگی. سمجھیں کہ بھوک جو ہے وہ بھوک کی حالت میں تھے یسوع مسیح، اور جو بھوک کی حالت تھی وہ کمزوری کی حالت تھی کہ وہاں پر یسوع مسیح کو جب بھوک لگی ہے تو بھوک جب لگتی ہے تو انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ بھوک کو مٹانے کے لیے کچھ نہ کچھ کھائے، کچھ نہ کچھ وہ حاصل کرے تاکہ جو اس کی تسکین ہو، تاکہ اس کی بھوک جاتی رہے. لیکن یسوع مسیح کو بھی آخر یہاں پر لکھا ہے کہ 40 دن اور 40 رات فاقہ کرنے کے بعد بھوک کو لگی، اور یہ بھوک کو لگنا ضروری تھا. اور پھر ہوا کیا کہ آزمانے والے نے پاس آ کر اسے کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں. اب اس ریفرنس کو آپ سمجھیں. جب یسوع مسیح کو بھوک لگتی ہے، جب یسوع مسیح کی بھوک کا جو پہلو اور نمایاں ہوتا ہے، جب یسوع مسیح کمزوری کی حالت میں آتا ہے، بھوک جب کمزوری کی حالت کا ایک جو پہلو ہے وہ جب آتا ہے تو لکھا ہے کہ جو آزمانے والا جو شیطان ہے اس نے یسوع مسیح کو باقی کسی کاموں میں نہیں ابھی تک آزمایا. اس نے باقی اور کاموں میں نہیں کہا کہ تم اولاد ہو جائے یا کسی اور کام کے لیے کہے کہ تم شلانگ لگا دے یا جو ہے وہ میں تجھے دنیا کی جائیداد دے دوں. نیور. یہاں پر وہ بات کرتا ہے بھوک کی، یہاں پر وہ بات کرتا ہے روٹی کی، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اب یسوع مسیح کو روٹی کی ضرورت ہے. اب یہ روٹی کی ضرورت محسوس کرتا ہے کیونکہ یہ بھوکا ہے، اس کو بھوک لگی ہے، لہذا وہ اس کے پاس آ کر روٹی کی بات کرتا ہے تاکہ یسوع مسیح جب بھوکا ہے تو اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے جو ہے وہ روٹی کا انتظام کرے. اور آزمانے والے نے اس کی آزمائش کی کہ کیا یہ پتھر جو ہے وہ روٹیاں بن جائیں. تو میرے عزیزو، اگر یسوع مسیح وہاں پر کہتا کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں تو یقیناً ایسا ہو جانا تھا، ایسا ہو جانی تھی، پتھروں نے روٹی بن جانا تھا. لیکن یسوع مسیح نے وہاں پر بڑا خوبصورت اس کو جواب دیا، بڑا خوبصورت جواب دیا. یسوع مسیح نے کہا کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ جائے گا، آدمی صرف روٹی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے. یعنی کہ ہر وہ بات جو خدا کے الہام سے ہے، ہر وہ بات جو خدا کے کلام سے ہے، ہر وہ بات جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے وہ انسان کو زندگی بخشتی ہے، وہ انسان کی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے. اسی لیے خادم حضرات کہتے ہیں کہ بائبل سٹڈی کو سٹرونگ کرو، بائبل سٹڈی کیا کرو، بائبل زیادہ سے زیادہ بائبل پڑھا کرو، کیونکہ جو روح کی غذا ہے وہ بائبل ہے، روح کی جو غذا ہے وہ خدا کا کلام ہے. دوسرے لوگوں کو ہم اکثر سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جو روح کی جو غذا ہے وہ موسیقی ہے. نیور، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو موسیقی ہے، جو آپ کے گانے ہیں، وہ روح کو تو تباہی کا بہانہ بناتے ہیں، وہ تو روح کو تباہی کے دہانے پر لے جاتے ہیں. اگر روح کو کوئی بچا سکتا ہے، اگر روح کی کوئی جو ہے تسلی کا باعث بنتا ہے تو وہ خدا کا زندہ کلام ہے. جو کوئی اس کلام میں سے لے گا، جو کوئی اس کلام میں سے لے گا، جو کوئی اس کلام میں سے کھائے گا، اس کی تسکین ہوگی، روح اس کی جو ہے وہ بارور ہوگی، روح اس کی جو ہے وہ شادمان ہوگی، اس کی روح تسلی کا باعث بنے گی. کیونکہ یسوع مسیح نے خود اپنے منہ سے یہ فرمایا کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے. اس لیے آج ہم اس بات کو سیکھیں گے کہ یسوع مسیح جب کمزوری میں تھا تو شیطان بہت چلاک ہے، وہ بہت چلاک ہے، وہ ہماری سوچ سے بھی بہت زیادہ چلاک ہے. اور اس نے فوری طور پر یسوع کے پاس آ کر کہا، اس نے یہ محسوس کیا. دیکھیں وہ منصوبہ سازی کرتا ہے، لکھا ہے کہ اس کے منصوبہ میں قائم رہ سکو. وہ منصوبہ سازی کرتا ہے، وہ نوٹ کرتا رہتا ہے، وہ دیکھتا رہتا ہے. ہم بات کرتے ہیں ایوب کی، تو وہاں پر جب وہ آسمان پر گیا تو خدا نے پوچھا کہ تو کہاں سے آتا ہے؟ اس نے کہا میں تو سیر کرتا ہوا آیا ہوں. یعنی کہ جو زمین ہے وہ اس کے لیے ایک سیر گاہ ہے، جو زمین ہے وہ اس کا ایک پارک ہے.
زمین کے اوپر وہ سیر کرتا ہے، وہ پارک ہے اس کے لیے، اور وہ یہاں پر سیر کرتا، اور خدا نے کہا کہ تو نے میرے بندہ ایوب پر نظر کی ہے۔ تو ابلیس نے جو ہے وہاں پر اس کو ایسا جواب دیا کہ تو نے اس کے گرد اور جو کچھ اس کا ہے تو نے اس کے سب کے چگرد تو باڑ لگائی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ کئی بار ایوب کے اور اس کے گھرانے کے چگرد اور جو کچھ اس کا ہے وہاں پر وہ ریکی کر چکا ہے، وہاں پر وہ گشت کر چکا ہے۔ اسی لیے اس کو پتہ چل گیا، اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھئی خدا نے ایوب کے چگرد اور جو کچھ اس کا ہے اس کے چگرد تو باڑ لگائی ہے۔ اسی لیے وہ ایوب کو کسی بھی پہلو میں کمزور نہیں پاتا، اور وہ اسی وجہ سے کہ اس کے اوپر حملہ آور ہونے کی بھی کوشش نہیں کرتا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ خدا نے اس کے چگرد باڑ لگائی ہے۔ لہٰذا میرے عزیزو، کمزوریوں کے اوپر غالب آنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم اپنی کمزوریوں کے اوپر غالب نہیں آتے تو جو ابلیس ہے وہ ہمیں دبوچ لے گا، ابلیس جو ہے وہ ہمیں ناکام کر دے گا، ابلیس ہمیں شکست دے گا۔ لیکن بائبل یہ بتاتی ہے، پولس رسول مرد خدا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم ناکام نہیں ہونا، ہم ناکامی کے لیے نہیں آئے، ہم ناکام ہونے کے لیے خدا نے ہمیں جو ہے نا وہ بچایا نہیں ہے، ہم ناکام ہونے کے لیے خدا نے ہمیں زمین پر نہیں بھیجا، بلکہ فتح یاب ہونے کے لیے خدا نے زمین پر بھیجا ہے۔ لکھا ہے کہ اس نے فتح یابی کا شادیانہ بجایا ہے۔ جب وہ فاتح ہوا ہے تو پھر اس کے وسیلہ سے ہم بھی فاتح ہیں۔ جب اس نے ابلیس کی قدرت کو کچلا ہے، جب اس نے ابلیس کے کاموں کو مٹایا ہے، جب اس نے موت کو مٹایا ہے، جب اس نے موت کا جو زور تھا اس زور کو توڑا ہے، تو پھر وہی زور آج جو ہے وہ ہمارے اوپر بھی جو ہے وہ ضروری ہے کہ ہم بھی اس کی قدرت کے اوپر غالب آئیں۔ اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم خدا کے ہتھیاروں کو باندھیں گے، جب ہم خدا کے ہتھیاروں سے لیس ہو جائیں گے، جب ہم خداوند کی قدرت میں آگے بڑھیں گے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اگر آپ آج میری اس آواز کو سنتے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے۔ ہر انسان کو پتا ہے کہ وہ کس جگہ پر کمزور ہے۔ اگر کوئی گالیاں دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ گالیاں دینی اس کی کمزوری ہے۔ اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اس کو پتا ہے کہ جھوٹ بولنا اس کی کمزوری ہے۔ اگر کوئی رشوت لیتا ہے تو اس کو پتا ہے جو رشوت ہے وہ اس کی کمزوری ہے۔ اگر کوئی مار پیٹ کرتا ہے تو مار پیٹ کرنا اس کی کمزوری ہے۔ اگر کوئی اسی طرح کی اور بہانے بازی کرتا ہے، چرچ والے دن جب اتوار کا دن آتا ہے وہ چرچ نہ جانے کے لیے بہانے کرتا ہے، تو یہ اس کی کمزوری ہے۔ لہٰذا ایسے سارے کاموں پر بائبل یہ کہتی ہے کہ غالب آنا ہے، بائبل کہتی ہے کہ غالب آؤ، غالب آنا بہت ضروری ہے۔ لہذا آج ہم نے اس بات کو لینا ہے کہ اپنی کمزوریوں پر ہم نے غالب آنا ہے۔ ہم نے کمزوریوں کو اپنے اوپر غالب آنے نہیں دینا، بلکہ اپنی کمزوریوں کو اپنے پاؤں کے نیچے ہم نے کچلنا ہے اور ان کے اوپر غالب آنا ہے، کیونکہ کمزوری ایک ایسا رکھنا ہے جو زندگی کو جنم دیتا ہے۔ جس طرح دروازے میں اگر کوئی سوراخ ہو تو وہاں پر جو ہے ہوا اندر جاتی ہے اور ہم ہوا کو روکنے کے لیے اس کو بند کرتے ہیں، اسی طرح جو کمزوری ہے وہ زندگی کے ایک اندر بہت بڑا رکھنا ہے۔ اور آج ہم سیکھیں گے اس بات کو، بہت ضروری ہے کہ ہم اس رکھنے کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیں۔ اور اگر ہم اس رکھنے کو بند نہیں کرتے تو وہ رکھنا، چھوٹا سا رکھنا، وہ چھوٹی سی کمزوری ہمارے لیے تباہی کا باعث بنے گی، تباہی کا باعث بنے گی۔ ہم اکثر جو ہے وہ سنڈے اسکول میں اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں اور ہم جو ہے وہ شمسن کی بات کرتے ہیں، شمسون کی بات کرتے ہیں۔ تو قضات کی کتاب اس کے 16ویں باب میں یہ بات لکھی ہے۔ اگر اس کو ہم پڑھیں تو بڑا ٹائم لگ جائے گا، تو اس واقعہ کو اگر ہم پڑھیں تو وہاں پر جو شمسون ہے جو ہمارا ایک ہیرو بھی تھا، ٹھیک ہے، اگر ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں تو یہ خدا کا ممسو تھا، خدا نے اس کو بڑی برکت دی تھی، اور خدا نے کہا تھا کہ تو جو ہے وہ اپنے بالوں کو جو ہے وہ اس طرح نہیں لگوانا، لیکن اس کی ایک کمزوری تھی۔ وہ کمزوری آپ جانتے ہیں کیا تھی؟ یہ کمزوری یہ تھی کہ 14ویں باب کو میں پڑھنے لگا ہوں، 14ویں باب کو، اور اس کی پہلی آیت لکھا ہے، اور شمشون تمنت کو گیا اور تمنت میں اس نے فلسطینیوں کی بیٹیوں میں سے ایک عورت دیکھی۔ اب وہاں پر اس کو ایک عورت نظر آتی ہے اور اس نے آ کر اپنے ماں باپ سے کہا، میں فلسطینیوں کی بیٹیوں میں سے تمنت میں ایک عورت دیکھی، سو تم میرا اس سے بیاہ کرا دو۔ یہاں پر اس عورت سے اس کو جو ہے وہ عشق ہو جاتا ہے، اور وہاں پر لکھا ہے شمشون نے اپنے باپ سے کہا اسی سے میرا بیاہ کرا دو کیونکہ وہ مجھے پسند آتی ہے۔ اب شمشون کی زندگی میں یہ کمزوری ہے کہ وہ غیر عورتوں میں دلچسپی لینے والا شخص ہے، وہ غیر عورتوں میں انٹرسٹ رکھتا ہے، اور صرف یہی تک نہیں، یہی تک بات ختم نہیں ہوئی
اس سے آگے ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھیں تو وہاں پر 16ویں باب میں ایک اور بات لکھی ہے کہ وہاں پر بھی اس کو ایک عورت سے عشق ہوا، جس کے بارے میں اکثر ہم بات کرتے ہیں، جس عورت کا نام دلالہ ہے، اور اس سے بھی اس کو عشق ہو گیا۔ لیکن ہوا کیا، اگر ہم اس کو 16ویں باب کو ہم پڑھیں تو یہ عورت کوئی آج کے دور میں دیکھا جائے تو یہ عورت کوئی شریف عورت نہیں تھی۔ لکھا یہ پھر سمسون غزہ کو گیا، وہاں اس نے ایک کسبی دیکھی، وہاں اس نے ایک ایسی عورت کو دیکھا جس کو معاشرے میں قبول نہیں کیا جاتا، جس کو معاشرے میں جو ہے وہ سوسائٹی قبول نہیں کرتی، اور وہ اس کے پاس گیا، اور پھر ہوا کیا کہ اسی شخص سے اس کو عشق ہو گیا۔ یہ بات سیکھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ عورتوں کا کیا، اسرائیل میں عورتیں کم تھیں، لیکن اس کو، ہمارے اس لیڈر کو جو ہے وہ غیر عورتوں کے اندر دلچسپی تھی، اور غیر عورتوں کے اندر جو اس کی دلچسپی تھی یہی اس کی کمزوری تھی۔ اور جب یہ اس کمزوری کے اوپر غالب نہ آ سکا بلکہ وہ کمزوری اس کے اوپر غالب آئی، پہلے 14ویں باب میں بھی اس نے اس تمنت کی عورت سے شادی کی اور وہ عورت دوسرے کو دے دی گئی، پھر یہاں پر دلالہ سے بھی اس کو عشق ہوا، لیکن دلالہ نے پھر نہ صرف اس کی موت کا سبب بنی بلکہ لکھا ہے کہ اس نے سوئسائڈ کیا۔ اس نے جب دونوں ستونوں کو پکڑ کر اس نے وہاں پر خودکشی کی، اور یوں یہ نہ صرف اپنی جان گنوا بیٹھا بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پوری قوم کے لیے بھی جو ہے نا وہ ایک بڑی جو ہے وہ پریشانی کا باعث بھی بنا، کہ اگر یہ اپنی کمزوری کے اوپر غالب آتا، اگر یہ اپنی اس عادت کے اوپر غالب آتا تو یقیناً کبھی بھی اتنا بڑا واقعہ رونما نہ ہوتا، کیونکہ یہ خدا کا نذیر تھا، یہ خدا کو پیارا تھا، لہٰذا یہ اپنی کمزوری کے اوپر غالب نہیں آ سکا، بلکہ جو کمزوری ہے، جو غیر عورتوں میں دلچسپی والی کمزوری تھی، وہ اس کے اوپر غالب آ گئی، جس کی وجہ سے بہت بڑا نقصان ہوا، جس کی وجہ سے یہ اپنی آنکھوں سے محروم ہو گیا، جس کی وجہ سے اس کمزوری کی وجہ سے یہ اپنی جو ہے وہ قوم کی بدنامی کا باعث بنا، جس کی وجہ سے اس نے اذیت کو برداشت کیا، جس کی وجہ سے ایک قومی ہیرو جو ہے وہ خودکشی کرتا ہے۔ اور یہ اسی وجہ سے ہے کہ اگر یہ اپنی کمزوری کے اوپر غالب آتا، اگر یہ اپنی کمزوری کے اوپر غلبہ حاصل کرتا تو یقیناً ایسا نہ ہوتا۔ پھر اس کے بعد دوسرا اگر ہم بات کریں تو دوسرے سلاطین کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پر ہمیں ایک ایسا شخص نظر آتا ہے جس کی زندگی کے اندر لالچ ہے۔ اب لالچ جو ہے وہ ہر زندگی میں ہے، لیکن یاد رکھیں لالچ جو ہے وہ تباہی کی طرف لے جاتی ہے۔ جس طرح شمشون کو غیر عورتوں کا جو انٹرسٹ تھا وہ تباہی کی طرف لے گیا، اسی طرح جو لالچ ہے وہ جب زندگیوں میں پایا جائے تو یہ زندگیوں کو تباہ کر دیتا ہے، یہ زندگیوں کو خراب کر دیتا ہے۔ اور ابھی ہم بات کریں گے سلاطین میں سے۔ سلاطین کی کتاب ہمیں کیا بتاتی ہے کہ وہاں پر ایک شخص ہے جس کی فطرت میں لالچ ہے۔ اب یہ تھا خدمت کرنے والا، میں اس کو آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، دوسرا سلاطین اس کا 20واں باب ہے۔ میں آپ کو سامنے اس بات کو پیش کرنا چاہتا ہوں، رکھنا چاہتا ہوں کہ پھر یہ شخص ہے کون تھا اور یہ اس کا رزلٹ کیا تھا۔ 20واں باب اس کی 27ویں آیت میں یہ بات لکھی ہے، لکھا ہے نعمان کے بارے میں جو ہے وہ یہاں پر بات ہوتی ہے کہ نعمان ایک ایسا شخص تھا جو حکمران تھا، جو سپہ سالار تھا، جو اس فوج کا لیڈ کرنے والا تھا، جیسے ہمارا آرمی چیف ہوتا ہے، تو اسی طرح جو نعمان تھا وہ آرمی چیف تھا۔ تو یہ 5ویں باب میں یہ بات جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے، دوسرا سلاطین اس کا 5واں باب۔ اور نعمان جب شفا لینے کے لیے نبی کے پاس آتا ہے تو نبی اس کی جو توقعات تھی نعمان کی اس کے برعکس ہوا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ مرد خدا الیشا آئے گا، اس تک اس کا استقبال کرے گا، لیکن اس کی جو توقعات تھی اس کے برعکس ہوا۔ اندر سے ہی، دور ہی سے جو ہے وہ نبی نے یہ کہہ دیا کہ تو جا کر یردن میں 7 گوتے لگا اور تیرا جسم صاف ہو جائے گا، لیکن یہ بات نعمان کو ناپسند آئی۔
اور اس کے پھر جو ساتھ اس کے رکابتی جو تھے، جو اس کے رفاقت میں لوگ تھے، جو اس کے ساتھ اس کی مددگار تھے، اس نے کہا کہ بھئی تجھے ایسا کرنا لازمی ہے، اگر تجھے نبی کہتا کچھ اور کرنے کو تو کیا تو وہ کام نہ کرتا؟ لہٰذا انہوں نے جو ہے اس کو مجبور کیا کہ وہ گوتے لگائے، اور جب اس نے گوتے لگائے تو اس کا جسم صاف ہو گیا۔ اور پھر جو ضروری بات جو ہم سیکھنا چاہتے ہیں کہ نعمان کوری بہت کچھ لے کر آیا تھا اس نبی کے لیے کہ وہ اس کو ہدیے کے طور پر پیش کرے، لیکن نبی نے لینا قبول نہ کیا۔ اب اس کا ایک شاگرد ہے جو خدمت میں ہے، اس کا ایک شاگرد ہے جو اس کے نبی کے ساتھ ساتھ رہتا ہے، اس کا ایک شاگرد ہے جو نبی کے ساتھ رہ کر معجزات کو دیکھتا ہے، اس کا ایک شاگرد ہے جو بڑے بڑے کاموں کو بھی دیکھتا ہے، نبی کے رفاقت میں رہتا ہے، لیکن جو فطرت کبھی تبدیل نہیں ہوتی، اس کی فطرت کے اندر لالچ تھا، اس کی جو نیچر ہے اس کے اندر لالچ تھا۔ اور جب اس نے یہ دیکھا کہ میرے آقا نے اس کو ایسے ہی جانے دیا تو وہ لکھا ہے وہ پیچھے دوڑا۔ ہم اس بات کو پڑھیں گے، لکھا ہے 19 آیت میں، اس نے اسے کہا سلامت جا، سو وہ اس سے رخصت ہو کر تھوڑی دور نکل گیا، لیکن اس مرد خدا الیشا کے خادم جہازی نے سوچا، اب اس کی فطرت دیکھیں، اس کی سوچ میں یہ بات آئی کہ میرے آقا نے اس کو جانے کیوں دیا، اس سے ہدیہ قبول کیوں نہیں کیا؟ لکھا ہے میرے آقا نے ارامی نعمان کو یوں ہی جانے دیا کہ جو کچھ وہ لایا تھا اس سے نہ لیا، سو خداوند کی حیات کی قسم میں اس کے پیچھے دوڑا جاؤں گا۔ دیکھیں لالچ کی انتہا ہے، یہ کہتا میں اس کے پیچھے دوڑا جاؤں گا، کوئی سپیڈ بریکر نہیں دیکھوں گا، کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ مجھے چیز نہیں روکے گی، میں دوڑ لگاتا ہوا ریس لگاتا ہوا اس کے پیچھے جاؤں گا، اس کو جا ملوں گا، اور پھر کہوں گا کیا لکھا ہے، اس سے کچھ نہ کچھ لوں گا۔ سو جہازی نعمان کے پیچھے چلا، جب نعمان نے دیکھا کہ کوئی اس کے پیچھے دوڑا آ رہا ہے، اب دیکھیں اس کی دوڑ دیکھیں کہ وہ رتھ کے اوپر ہے اور جو جہازی ہے وہ پیدل ہے، اس کے اوپر کوئی رتھ نہیں ہے، اس کے پاس کوئی گھوڑا نہیں ہے، لیکن اس کی دوڑ اتنی تیز ہے، یہ دوڑ اتنا تیز رہا ہے کہ یہ اس کے پاس جا پہنچا۔ اور اس نعمان نے جب دیکھا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے، کوئی اس کو ملنے کے لیے آ رہا ہے، تو وہاں پر اس نے جو ہے وہ لکھا ہے کہ وہ اترا، رتھ پر سے اترا اور کہا خیر تو ہے۔ اب آگے دیکھیں وہاں پر اس نے کیا کام کیا، اس نے اس نبی کو بھی بدنام کیا، نبی کی نیک نامی کے اوپر بھی حرف آیا۔ لکھا ہے اس نے کہا سب خیر تو ہے، خیر ہے، میرے مالک نے مجھ سے یہ کہنے کو بھیجا ہے۔ اب نبی نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی تھی، نبی نے تو کہا تھا کہ بھائی چلا جا، مجھے کچھ نہیں چاہیے آپ سے، مجھے کچھ نہیں چاہیے آپ سے، لیکن یہ اس کے پیچھے دوڑا اور جا کر غلط بیانی کرتا ہے اس سے کہ مجھے جو ہے میرے آقا نے بھیجا ہے، اور کیا کس لیے بھیجا؟ لکھا ہے مجھے یہ کہنے کو بھیجا کہ دیکھ انبیاء زادوں میں سے ابھی 2 جوان افرایم کے کوستانی ملک سے میرے پاس آ گئے ہیں، سو ذرا 1 قطار چاندی اور 2 جوڑے کپڑے ان کے لیے دے دے۔ اب یہاں پر غلط بیانی کا استعمال کرتا ہے، لالچ اس کی اپنی فطرت میں ہے، جن چیزوں کا یہ تقاضا کرتا ہے اس کی ضرورت اس کو خود ہے، اپنی ذات کے لیے یہ اس سے ڈیمانڈ کرتا ہے، لیکن نبی کا نام جو ہے وہاں پر استعمال کرتا ہے۔ اور نعمان نے خوشی سے 2 قنطار اور اس سے بجید وروں سے 2 قنطار چاندی اور 2 تھیلیوں میں باندھی اور 2 جوڑے کپڑوں سمیت ان کو اپنے 2 نوکروں پر لادا اور ان کو لے کر ان کے آگے آگے چلے، اور اس نے ٹیلے پر پہنچ کر ان کے ہاتھ سے ان کو لے لیا اور گھر میں رکھ دیا اور ان مردوں کو رخصت کیا، سو وہ چلے گئے، لیکن آپ اندر جا کر اپنے آقا کے حضور کھڑا ہو گیا، اپنے آقا کے حضور صاف اور شفاف ہو کر اپنے آقا کے حضور کھڑا ہو گیا۔ لیکن الیشا نے اس سے کہا جہازی تو کہاں سے آ رہا ہے؟ یہاں پر بھی اس نے جھوٹ بولا، کتنی بار اس نے جھوٹ بولا، لالچ میں آ کر۔ صرف ایک کمزوری اس کی زندگی میں تھی اور وہ تھا لالچ، اور لالچ کی وجہ سے اس کو بار بار جو ہے وہ اپنے آقا سے جھوٹ بولنا پڑا، اس کو بار بار جو ہے وہ ایک دم نعمان سے بھی جھوٹ بولنا پڑا، اور نعمان کے سامنے اس نے آقا کے نام کی جو نیک نامی تھی اس کو بھی خراب کیا، اور یہاں پر بھی وہ کہتا ہے کہ تیرا خادم تو کہیں نہیں گیا تھا۔ پھر آگے کیا ہوا؟ اس نے اسے کہا کیا میرا دن اس وقت تیرے ساتھ نہ تھا جب وہ شخص تجھ سے ملنے کو اپنے رتھ پر سے لوٹا؟ کیا روپے لینے اور پوشاک اور زیتون کے باغوں اور تاکستانوں اور بھیڑوں اور بیلوں غلاموں اور لونڈیوں کے لینے کا یہ وقت ہے؟ اب نبی یہاں پر یہ کہتا ہے کہ بھئی جو کچھ تم نے کیا ہے کیا یہ وقت تھا اس بات کا، یہ کام کرنے کا یہ وقت تھا؟
سو ہوا آگے کیا؟ اس لیے کہ نعمان کا کوڑ تجھے اور تیری نسل کو سدا لگا رہے گا. بڑی خطرناک بات. یہ وہ اجر اس کو ملا. یہاں پر لکھا ہے سو وہ برف سا سفید کوڑی ہو کر اس کے سامنے سے چلا گیا. اب جو شخص نبی کے ساتھ ساتھ رہتا تھا، جو شخص جو ہے نبی کے معجزات کو دیکھتا تھا، جو اچھے اچھے کھانے کھاتا تھا، جو اس کے نیک نامی کے اندر رہتا تھا، تو جب اس کی زندگی کے اندر لالچ تھا تو وہ لالچ اس کو لے ڈوبا. اور لکھا ہے کہ ساری عمر نہ صرف خود کوڑی بنا بلکہ لکھا ہے تیری نسل کو سدا لگا رہے گا. تو ایک کمزوری تھی اور وہ تھا لالچ. لالچ کی وجہ سے جو ہے وہ اپنے آقا سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا، اس خدمت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا جو خدمت اس کو ملی تھی. اور پھر ایسی بیماری، نعمان کا وہ کوڑ جو ایک سپہ سالار تھا لیکن اس کا علاج اس کے پاس نہیں تھا، وہ بے بس تھا اس بیماری کے، اور وہ کوڑ، وہ بیماری، وہ صدا جو ہے وہ جہازی کو اور اس کی نسل کو ہمیشہ تک اس نے پکڑ لیا. تو پیچھے وجہ کیا ہے؟ وجہ کمزوری ہے. وجہ کمزوری کی یہ اس لالچ کی جو کمزوری ہے اس کے اوپر غالب نہیں آیا. سو میرے عزیزو، ضروری ہے کہ ہم لالچ کی جو کمزوری ہے اس کے اوپر غالب آئیں. اگر ہم اس کمزوری کے اوپر غالب نہیں آتے تو جہازی کا حال جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے. ہم اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنی کلیسیا کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے بیماری کا جو ہے وہ بہانہ کر لیں گے. اپنی بیماری کو ہم اپنے گھر میں اتار لیں گے. سو ضروری ہے کہ ہم اپنی کمزوریوں پر غالب ہیں. جب تک ہم غالب نہیں آتے کمزوریاں ہمارا پیچھا کریں گی، شیطان ہمارا پیچھا کرے گا، بیماریاں ہمارے گھر میں جو ہے وہ ڈیرے لگائیں گی، وہ ہمارے گھر کو جو ہے وہ اپنا ڈیرا بنا لیں گے. سو ضروری ہے کہ ہم اپنی بیماریوں کے اوپر، ہم ان کمزوریوں کے اوپر غلبہ حاصل کریں. لیکن اگر آج ہم غلبہ حاصل نہیں کرتے تو پھر سمجھیں کہ ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو خود پیش کر رہے ہیں کہ شیطان ہمارے اوپر حملہ کرے. یسوع مسیح نے پیدائش، اگر ہم پیدائش کی بات کریں تو وہاں پر خدا نے قائن سے ایک بات کی. قائن سے وہ خداوند کیا بات کرتا ہے؟ اس کے پیدائش کی کتاب میں اس کے 4 باب میں لکھا ہے، اگر تو بھلا کرے تو کیا مقبول نہ ہوگا، اور اگر تو بھلا نہ کرے تو گناہ دروازے پر دبکا بیٹھا ہے اور تیرا مشتاق ہے. کمزوری ہماری جو ہے وہ مشتاق ہیں، جو زندگی کے اندر کمزوریاں وہ ہمارا پیچھا کرتی ہیں. اور لکھا ہے دروازہ پر دبکا بیٹھا ہے. بھائی دروازہ کھولیں گے تو گناہ ہمارا پیچھا کر لے گا. کمزوریاں جو ہے وہ ہمارے پیچھے کھڑی ہیں، کمزوریاں دروازے کے پاس کھڑی ہیں کہ جیسے ہی ہم کمزور ہوں وہ بیماری، وہ کمزوری ہمارے اوپر حملہ کرے. اور لکھا ہے گناہ دروازہ پر دبکا بیٹھا اور تیرا مشتاق ہے. لکھا ہے بس پر تو اس کے اوپر غالب آ. غالب آنا بہت ضروری ہے. اگر ہم آج غالب نہیں آتے تو جو کمزوری ہے وہ ہمارے اوپر غالب آ جائے. اگر ہم آج اپنی بیماریوں کے اوپر، اگر آج ہم اپنی کمزوریوں کے اوپر غالب نہیں آتے تو جو کمزوری ہے وہ ہمارے اوپر غالب آ جائے گی. لیکن میرے عزیزو، پطرس کا خط ہمیں بتاتا ہے کہ جو شیطان ہے وہ بہت چلاک ہے. لکھا ہے ہوشیار اور بیدار ہو، ہوشیار اور بیدار ہو، کیونکہ تمہارا جو دشمن ہے وہ شیر ببر کی طرح دھاڑتا ہے. وہ اسی چکر میں ہے کہ جیسے ہی کوئی ایماندار کمزور ہو اس کے اوپر حملہ کرے. اور یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی بھی جانور جب وہ جھنڈ سے الگ ہو جاتا ہے تو وہ کمزوری کی حالت میں چلا جاتا ہے. اور جب وہ کمزوری کی حالت میں چلا جاتا ہے تو جو شیر ہے جو اس کے اوپر حملہ کرنے والا ہے وہ اس کو گردن سے دبوچتا ہے اور وہ اس کا جو ہے وہ ستیہ ناش کر دیتا ہے اور اس کا نام و نشان ختم ہو جاتا ہے. اسی لیے مرد خدا پطرس ہمیں بتاتا ہے کہ وہ جو ہے وہ شیر ببر کی طرح دھاڑتا ہے، وہ پھاڑنے والے بھیڑیے کی طرح ہے، وہ شریر ہے، وہ مکار ہے، وہ ہماری کمزوریوں کے اوپر نظر رکھتا ہے. ہم اپنی کمزوریوں کے اوپر نظر نہیں رکھتے، ہم اپنی کمزوریوں کے اوپر بھول جاتے ہیں. لیکن شیطان جو ہے وہ 24 گھنٹے اس بات کی پلاننگ کرتا ہے کہ کہاں پر کس بات میں میرا یہ بندہ کمزور ہو تو میں اپنے جو ہے نا حملے کو اس کے اوپر کارگر کروں، کہاں پر یہ کمزوری کی حالت میں اس کے اوپر اٹیک کروں. اس لیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، اگر آج آپ میری اس آواز کو سنتے ہیں تو اپنی کمزوریوں کے اوپر غالب آئیں، کیونکہ یوحنا کی انجیل میں خدا
खुदावंद यीशु ने फरमाया कि मैं दुनिया पर गालिब आया हूँ, इसलिए अगर हमारा निजात दहिंदा यीशु गालिब आया तो हमने उसकी मानद बनना है और हमने अपनी कमजोरियों के ऊपर गलबा हासिल करना है, ताकि हम शैतान से मगलूब ना हो, बल्कि शैतान के ऊपर हम हमला करें, शैतान के ऊपर हम अटैक करें। और याकूब का खत हमें बताता है कि बस खुदा के ताबे हो जाओ, अपनी कमजोरी के ऊपर गालिब आना, खुदा के पास ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। इसलिए मेरे अजीजों, जरूरी है आज जब हम इस बात को सीखते हैं कि जब हम अपनी कमजोरियों के ऊपर गालिब आए तो फिर शैतान हमारा कोई नुकसान नहीं करेगा। लेकिन अगर हम अपनी कमजोरियों के ऊपर गालिब नहीं आते तो फिर जहाजी का रिजल्ट हमारे सामने था। फिर सैमसन की स्टोरी हमने बड़े मुतालिया, आप बाइबल खोलकर उसको पढ़ सकते हैं कि उसके साथ क्या हुआ। सो जरूरी है कि हम अपनी कमजोरियों के ऊपर गालिब आएं। और हर शख्स को अपनी कमजोरी का इल्म है, हर शख्स को पता है कि वो किस जगह पर कमजोर है, किस जगह पर वो उसका जो पहलू है वो कमजोर है। सो जरूरी है कि हम उन पहलुओं को, हम उन कमजोरियों के ऊपर गालिब आएं, ताकि हम जब खुदावंद के सामने जाएं तो हमें शर्मिंदगी ना हो। क्योंकि हर शख्स की यह ख्वाहिश होती है कि वो जब कोई किसी अच्छी जगह पर जाए तो फ्रंट के ऊपर बैठे, ऊंचे स्टेज के ऊपर बैठे। लेकिन यीशु मसीह ने एक बड़ी खूबसूरत बात की, मुकाशवा की किताब में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। उसके 30 बाब को अगर हम पढ़ें तो वहां पर लिखा है, 30 बाब की 21वीं आयत में लिखा है, जो गालिब आए मैं उसे अपने साथ अपने तख्त पर बैठाऊंगा। हम जमीन पर रहते हुए स्टेज के ऊपर बैठना पसंद करते हैं, लेकिन स्टेज से बढ़कर जो है वो खुदा ने हमारे लिए स्टेज लगाया है। लिखा है कि जो गालिब आए, जो भी एनीवन, जो भी गालिब आए मैं उसे अपने साथ अपने तख्त पर बैठाऊंगा, अपने साथ उसको रखूंगा। और यह बड़े अजर की बात है। सो जरूरी है, जिस तरह मैं गालिब आकर अपने बाप के साथ उसके तख्त पर बैठ गया, इसी तरह खुदावंद जो है वो हमें अपने साथ अपने तख्त पर बैठाएगा। लेकिन ये उसी वक्त होगा जब हम अपने गुनाहों पर, जब हम अपनी कमजोरियों के ऊपर गालिब आएंगे। सो मेरे अजीजों, बहुत जरूरी है कि हम अपनी कमजोरियों के ऊपर गालिब आएं। और आज अभी इसी वक्त जब आप मेरी आवाज को सुनते हैं तो आप जिंदगी के जिस पहलू में भी कमजोर हैं, उस पहलू को यीशु मसीह के सामने रख दें, उस पहलू को सलीब के पास ले आएं, उस पहलू को यीशु के सामने रख दें, ताकि वो आपकी कमजोरियों को उठा ले, वो आपकी जो कमजोरियां हैं उनको वो ताकत में बख्श दे, आपकी कमजोरियों को वो शाहजोरी में बदल दे। और जब आप शाहजोर होंगे तो फिर आप गालिब भी आ सकेंगे, और जब आप गालिब आएंगे तो वो हम सबको अपने साथ अपने तख्त पर बैठाएगा। सो खुदावंद हमें गालिब आने के लिए फजल बख्शे दे, और खुदावंद जो है वो हमें ये तौफीक बख्शे कि हम अपनी कमजोरियों के ऊपर गालिब आएं, ताकि हम यीशु मसीह के साथ उसके तख्त के ऊपर बैठ सकें। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन।